स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स कोई इलीगल एक्टिविटी या एंटी स्टेट कार्रवाइयों में तो मुलविस नहीं थे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं हम, गार्ड जो है वो तलबा के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, पुलिस वहाँ पे जो तालिबात हैं पर उनको धक्के देती है, सर भी उनके वहाँ पर फटे, उनके साथ जुल्म भी हुआ, उनको गालियाँ भी दी गई, धक्के भी दिए गए, लेकिन उन्होंने अमन का दामन जो है अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इनका ये प्लान था कि स्टूडेंट के साथ लड़ाई करेंगे और बाहर मीडिया को ये बताएंगे, देखें जी ये स्टूडेंट्स हैं, ये तो मुतशद्दिद लोग हैं, ये तो गुंडागर्द हैं, ये तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और मैं नहीं, आप डर गए? हम अगर डरे होते तो हम यहाँ पर तो ना बैठे होते और ना हम अपना जो तलबा के हकूक़ का मुकदमा है शदोमत के साथ ना लड़ रहे होते। नेपाल में जनजी उठे हैं और उन्होंने इनकलाब लाए, बांग्लादेश में ऐसा हुआ, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा होने वाला है? स्टूडेंट्स का कोई ऐसा फोरम ही नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी बात रख सकें। पंजाब यूनिवर्सिटी के फीमेल हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर जो स्टाफ है वो मेल के ऊपर मुश्तमिल है। एक जो गरीब तालिब इल्म है उसका ख्वाब है कि भाई अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छे नंबर लूंगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाएगा और वहाँ पर मैं कम फीस दे के डिग्री अपनी हासिल कर पाऊंगा। जब आप फीस इतनी बढ़ा देंगे तो डिग्री छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, अपनी डिग्रियां जलाने पर मजबूर हो जाएंगे। जो आप पर मुश्किलात हैं, पर्चे भी हैं और स्टूडेंट्स हैं जो आवाज़ उठाते हैं, क्या इसके पीछे कोई और भी है या सिर्फ इंतजामिया ही है? इसके पीछे जो भी हैं हमें तो ये इंतजामिया ही लगती है। हर मसले का हल मुज़ाकरात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं आपके? इस मार्च की जो कामयाबी की सबसे बड़ी वजह भी ये है कि तालिब इल्म पुरअमन रहे और उनके साथ ज्यादती हुई और पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो ये मैं इंतजामिया को पैगाम देता हूँ कि देखें जी जो मामलात हैं उनको खुश असलूबी के साथ हल होना चाहिए और बेटर सेंस जो है उसको प्रिवेल करना चाहिए। इब्तिदा है रब रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, मैं हूं हज़रत राज और आप देख रहे हैं पाकिस्तान मैटर्स। नाज़रीन, आजकल स्टूडेंट्स जिनको यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए था, जिनको कॉलेजेस में होना चाहिए था या तालीमी इदारों में, आज वो सड़कों पर हैं और अपनी डिग्रियां भी जला रहे हैं। ये माजरा क्या है, ये मसला क्या है, आज जानते हैं नाज़िम जामिया पंजाब इस्लामी जमीयत तलबा एहसन फरीद साहब से। एहसन फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन भी, ये माजरा क्या है, ये क्या मसला है कि स्टूडेंट्स एहतजाज पे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग अस। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा जो मौक़िफ़ है वो सुनने के लिए हमें बुलाया है यहाँ पर। देखिए, मामला कोई यूँ है कि ये जो सारा मामला सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, पिछले कुछ अरसे से जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो एक मसाइल की माजगा बन चुकी है। सही। पिछले 2 सालों में जो फ़ी है पंजाब यूनिवर्सिटी की वो 200% ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। हॉस्टल अकोमोडेशन फैसिलिटी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तो कि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का ये सबसे बड़ा फेलियर है कि वो सब स्टूडेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर पा रही। इसके अलावा बहुत सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मसाइल हैं। एक बड़ा मसला ये है, और मेरे ख्याल में आपके ऑडियंस के लिए बहुत शॉकिंग होगा, कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के फीमेल हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर जो स्टाफ है वो मेल के ऊपर मुश्तमिल है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल की फ़ीस है वो इस साल 33,000 से बढ़कर 48,000 तक चली जा चुकी है। फिर दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर ये बात करता है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ को एक्सपोज करता है, तो चूँकि आजकल सबसे बड़ा किसी को एक्सपोज करने का और किसी की पॉलिसीज़ को एक्सपोज करने का जो मीडियम है वो सोशल मीडिया है, तो तब यूनिवर्सिटी जो है उसके खिलाफ जो है वो ऐसी कार्रवाइयाँ करती है कि उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है दबा दिया जाता है। तो ये सारे मामला हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टूडेंट्स जो हैं इस सारे मामले के बारे में सरापा एहतजाज से थे, और ये आज का मामला नहीं है। पिछले 2 साल से जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है उसमें कमी हो सके, ताकि एक आम तालिब इल्म जो है, मैं ये बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक जो गरीब तालिब इल्म है, जो मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है, उसका एक ख्वाब है कि भाई अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छे नंबर लूंगा तो मैं मेरिट में आके और कहीं नहीं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाएगा और वहाँ पर मैं कम फीस दे के एक अच्छी डिग्री, एक अच्छे जो है टीचिंग एनवायरनमेंट और एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर आकर मैं जो है वो जो डिग्री है अपनी हासिल कर पाऊंगा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कहती है कि जो अखराजात हैं यूनिवर्सिटी के वो बढ़ चुके हैं, अगर हम फ़ीसें नहीं बढ़ाते तो हमारे लिए बजट जो है पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, अखराजात पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। क्या इसमें क्या सदाकत है? देखें जी, अखराजात तो वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन अखराजात को जो आपने इसका जो बैलेंस करना है वो आप स्टूडेंट्स की कमर तोड़ कर करें। ये जो इस सारे अखराजात को कम करने का या इसका जो अपनी यूनिवर्सिटी को प्रॉफिट के लेकर अंदर आने का जो तरीक़ाकार है वो ये हो कि स्टूडेंट्स की फ़ीसें बढ़ा दी जाएँ, सारा बोझ स्टूडेंट्स के ऊपर डाला जाए और जो यूनिवर्सिटी का खसारा है वो कम कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी को जो अपनी शाह खर्चियाँ हैं वो कम करनी चाहिए और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, चूँकि ये यूनिवर्सिटी जो है ये बेसिकली तो स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए बनी हुई है। यूनिवर्सिटी होती ही इसलिए है कि वहाँ पर स्टूडेंट आए, वो ग्रूम हो, वो इंटेलेक्चुअली भी ग्रूम हो, फिजिकली भी ग्रूम हो और वो एक वेल एजुकेटेड और वेल लर्नड
पर्सन बनकर यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हो जाए। लेकिन जब आप फीस इतनी बढ़ा देंगे, जब यूनिवर्सिटी के अंदर इतने मसाइल होंगे कि तालिब इल्म जो हैं, तलबा जो हैं और तालिबात ड्यूरिंग डिग्री अपनी डिग्री छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, वो अपनी डिग्रियाँ जलाने पर मजबूर हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी को अपनी पॉलिसीज़ को सारी चीज़ों को रिविजिट करना चाहिए और इन सारी चीज़ों का जो दबाव है वो स्टूडेंट्स की बजाय दूसरे मेयर्स के ऊपर लेकर आना चाहिए। तो ये एक बड़ा बेहतर हल होगा इस सारे मामले। आपने एक बात की कि जो फीमेल्स के हॉस्टल्स हैं वहाँ मेल स्टाफ है, तो ये तो बड़ी शॉकिंग बात है। और क्या यूनिवर्सिटी के पास फीमेल स्टाफ नहीं है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मसला आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना मसला है। और अब सवाल ये होता है कि भाई हमसे जब लोग सवाल करते हैं तो पूछते हैं क्या वाकई ऐसा है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और अगर ऐसा है तो पहले ये मामला क्यों नहीं बाहर आया। तो देखें जी, बात ये है कि जब स्टूडेंट्स का कोई नुमाइंदा जो है, कोई ऐसा फोरम ही नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी बात रख सकें। अब स्टूडेंट्स, अभी जैसे पिछले दिनों ये वाकया हुआ तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स कोई इलीगल एक्टिविटी या एंटी स्टेट कार्रवाइयों में तो मुलविस नहीं थे वहाँ पे। स्टूडेंट्स एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, एक पीसफुल रैली कर रहे थे, जिसकी बड़ी लॉजिकल और लीगल डिमांड्स थी कि वो डिमांड्स अपनी लेकर वो वाइस चांसलर साहब के ऑफिस के बाहर गए कि कोई आए, उनकी इल्तजा सुने, उनकी फरियाद सुने और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर हो सकें। लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं हम कि जी गार्ड जो हैं वो तलबा के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, पुलिस वहाँ पे जो तालिबात हैं, हमारी बहनें हैं, वहाँ पर उनको धक्के देती है और वहाँ पर उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है। तो बात यह है कि जब आपने स्टूडेंट्स की बात ही नहीं सुननी तो ऐसे मसाइल तो बाहर आने हैं। अब सबसे बड़ा ये मसला है कि जो तालिबात के हॉस्टल्स हैं वहाँ पे स्टाफ जो है वो मेल है। अब जो हमारी बहनें हैं वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं वहाँ पर। वहाँ पे क्लरिकल जो स्टाफ है वो सारा मर्दों पर मुश्तमिल है, वहाँ पर जो क्लीनिंग का स्वीपिंग का अमला है वो मर्दों के ऊपर मुश्तमिल है, मेस के मुलाजमीन हैं, कैंटीन वाले हैं, वो मर्दों के ऊपर मुश्तमिल है। अगर हम आजकल जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला करना चाहिए कि वहाँ का जो जितना भी मेल स्टाफ है उसको ट्रांसफ़र किया जाए। हम ये नहीं कह रहे उसको निकाला जाए, हम किसी की नौकरी के पीछे, किसी की रोज़ी के पीछे तलबा और तालिबात नहीं लगे हुए। हम ये कह रहे हैं उनको जो बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उनको किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उनकी जगह वहाँ पर फीमेल जो स्टाफ है उसको ट्रांसफ़र किया जाए गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। पर ऐसी बात नहीं है कि फीमेल स्टाफ है नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टाफ मौजूद है, उसको ट्रांसफ़र किया जाए। और अगर कोई शादो नाज़र एग्जाम्पल है कि कहीं पे अगर जगह वैकेंसी नहीं फुल हो रही तो उसको एडवर्टाइज किया जाए, वहाँ पर एक भर्ती की जाए और वहाँ पे वो हमारी तालिबात का ये मसला हल किया जाए। इस्लामी जमीयत तलबा से क्या मसला है इंतज़ामिया को, वाइस चांसलर साहब को? देखें जी, इस्लामी जमीयत तलबा से सबसे बड़ा मसला तो ये है कि तलबा और तालिबात जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, जो 50,000 तलबा और तालिबात हैं वो इस्लामी जमीयत तलबा के ऊपर एतमाद करते हैं। सही है। और ये एतमाद आज का नहीं है, जामिया पंजाब के अंदर ये 78 सालों का है। जो स्टूडेंट यूनियन है उसकी एक तारीख है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है जमीयत को इस काबिल समझते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस आपने ये जो बात की इसके मैं फ़ायदा उठाऊँगा और मैं जामिया पंजाब के 50,000 तलबा और तालिबात का शुक्रिया अदा करूँगा। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी बहनों का जो उस दिन रैली के अंदर आई और सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर आई, हज़ारों की तादाद में तलबा और सैकड़ों की तादाद में जो तालिबात थी वो निकली और उन्होंने हम पर भी एतमाद किया और बेसिकली अपने लीगल राइट के लिए वो वहाँ पर निकली। तो बेसिकली इनको यही मसला है कि भाई ये जमीयत जो है ये बोलती क्यों है, जमीयत जो है ये पॉइंट आउट क्यों करती है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो इस जगह पर गलत हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनके लिए अगर जमीयत खामोश हो जाए तो जमीयत बहुत अच्छी होगी, नहीं तो ये जो मामला जो चल रहे हैं ये जमीयत को ऐसे ही एक अपने जो निशाने के ऊपर। इंतज़ामिया को आपसे भी मसला है, आप पर पर्चे भी हैं और कितने पर्चे किए हैं अभी तक, तो क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है आपकी अभी तक? देखें जी, सबसे बड़ा जो मसला ये है इस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, और मेरा ख्याल है ये सब सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का मसला है कि वहाँ पर जो भी शख्स कोई बात करता है, उनके इश्यूज़ को पॉइंट आउट करता है, कोई इश्यूज़ रेज़ करता है तो उसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं। इनको ये लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे इंटेलेक्चुअली ग्रूम्ड तबका है वो स्टूडेंट्स का तबका है। ये वो लोग हैं जो ना ये करप्ट हैं, ना इनके अंदर कोई और बुराई है। ये वो तबका है कि जो पढ़ा लिखा भी है, बाशऊर भी है, अपने राइट्स भी जानता है और जब बात करता है तो लॉजिक और अपनी लीगल जो स्टैंडिंग है उसकी बेस के ऊपर करता है। कभी कोई तालिब इल्म जो है ऐसी बात नहीं करेगा जिसके ऊपर आप ये बात कर सकेंगे भाई आपकी ये डिमांड जो है ये गलत है। तो बेसिक मसला ही इंतज़ामिया को ये है कि भाई हम ना इनके आप किरदार पे उंगली उठा सकते हैं, ना आप इनकी कोई फाइलें निकाल सकते हैं। तो फिर ये इस तरह के ये जो हरबे हैं, तादीबी हरबे जो हैं, और ये इस तरह के जो ओछे हटकंडे हैं, माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं तालिब इल्मों को डराने के लिए कि लो जी इस पे FIR कर दो, इसको डिग्री एक्सपेल कर दो और तो ये डर जाएगा, ये खामोश हो जाएगा। और मैं नहीं, आप डर गए?
ہم اگر ڈرے ہوتے تو ہم یہاں پر تو نہ بیٹھے ہوتے اور نہ ہم اپنا جو طلبہ کے حقوق کا مقدمہ ہے اس شد و مت کے ساتھ نہ لڑ رہے ہوتے. تو یہ نہ صرف اسلامی جی میں طلبہ بلکہ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی آواز جو ہے آپ اس کو سنب کر ہی نہیں سکتے. اور ہمارا بیسک ایشو بھی پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ تو یہاں تک پہنچنا ہی نہیں تھا. طلبہ و طالبات تو اپنے مطالبات کے حق کے لیے ایک انتہائی پرامن مارچ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی آئے اور ان کی بات سنے اور اگر اسٹوڈنٹس کہیں پر غلط ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کی کریکشن کی جائے. دیکھیں کریکشن کرنا اور اسٹوڈنٹس کی تصحیح کرنا کس کا کام ہے؟ یہ ہمارے ٹیچرز کا, ہماری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا ہی کام ہے. اور ہماری تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے ان سے کہ وہ آئیں اور اپنا پیرنٹل رول ادا کریں. لیکن اگر پیرنٹل رول آپ اس کو کہتے ہیں کہ طلبہ و طالبات آ رہے ہیں اور ان کے اوپر جو گارڈز ہیں وہ لاٹھیاں برسا رہے ہیں اور طلبہ طالبات کے اوپر جو پولیس کا حملہ کرنا اور اسٹوڈنٹس کو وہاں سے گرفتار کرنا یہ پیرنٹل رول ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ پیرنٹل رول ہے. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو آپ پر مشکلات ہیں جمعیت پر, آپ پر اور اسٹوڈنٹس دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں, کیا اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے یا صرف انتظامیہ ہی ہے؟ میرا خیال ہے اس کے پیچھے جو بھی ہیں ہمیں تو یہ انتظامیہ ہی لگتی ہے. اگر کوئی اور بھی ہیں جس طرح اگر سیاسی شخصیات ہے, پہلی بات دیکھیں اسٹوڈنٹ کی کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ نان پولیٹیکل ہوتی ہے, یہ بات میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں. طلبہ کے صرف مسائل جو ہیں وہ جو اس کے اوپر جو کیٹیگری ہے اس کی وہ اسٹوڈنٹ ایشوز ہیں. یہ سیاست اور یہ سارا معاملہ یہ تو بڑے ایوانوں کا کھیل ہے جی, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ طلبہ کے اوپر سیاست ہونی چاہیے اور نہ طلبہ کے معاملات میں کسی بھی ایکسٹرنل جو ہینڈ ہے اس کو انٹرفیئر کرنا چاہیے. تو ہمارا مسئلہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہی ہے. اور ہم بھی یہ جو احتجاج کر رہے تھے, ہم باقاعدہ چیف منسٹر صاحبہ سے ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ نوٹس لیں کہ جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا جی کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو پچھلے 2-3 سالوں کی فیسیں ہیں, حالانکہ رول جو کہتا ہے جہاں تک میرا علم ہے کہ 10% فیس میں اضافہ ہونا چاہیے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر پچھلے 2 سالوں میں 2 سے 3 سالوں میں 200% اضافہ ہوا ہے فیس کے اندر. تو ہمارا یہ مطالبہ اس کو واپس لیا جائے. یہ فیمیل ہاسٹلس کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. اور سیکنڈ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے, چونکہ بات سے پھر بات نکلتی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی ایک بڑی وسیع اراضی ہے اور غالباً 1800 ایکڑ پہ یہ مہیت اراضی ہے. 2 سائڈز ہیں, کیمپس سائڈ اور ہاسٹل سائڈ ہے. درمیان میں جو کنار روڈ ہے یہ جو ہے جو یونیورسٹی کو ایک حصے کو دوسرے سے جدا کرتی ہے. اور جب یہ سارے معاملات بن رہے تھے تو اسٹوڈنٹس کا تب معاہدہ ہوا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ بھی اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کہ کنال کے اوپر جو ہے بریجز بنیں گے اور جو یہ جو انڈر پاسیں ہیں یہ بھی اسٹوڈنٹس کی جدوجہد کی وجہ سے بنی تھیں. اور یہ بیسکلی اسٹوڈنٹس کو کمفرٹ دینے کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے سارے معاملات ہوئے تھے. اب ایڈمنسٹریشن نے سیکورٹی کے نام پر, ایک کرفیو کے نام پر یہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں. اب ایک طالب علم کو جو میٹرز کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا وہ کلو میٹرز کے اندر وہ جو فاصلہ ہے وہ طے کر رہا ہے. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو چیزیں بنائی گئی تھیں جب آپ کے معاہدے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو ان کو کھولا جائے اور طلبہ و طالبات کو جو ہے آسانی دی جائے. اور خاص طور پہ جو ہماری بہنوں کا مسائل ہیں ان کو پریورٹی بیسس کے اوپر جو ہے حل کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے فیس کا مطالبہ کہا, ایک ہاسٹلز میں خواتین ہاسٹلز میں مردوں کا جو ہے جو انتظامیہ ہے یا سٹاف ہے وہاں ختم کر کے فیمیل سٹاف. اس کے علاوہ آپ نے کنال کا بتایا مطالبہ. اس کے علاوہ کیا مطالبہ ہے؟ اس کے علاوہ ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ نئے ہاسٹلس کی تعمیر کی جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی یہ سب سے بڑا ظلم ہے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ. پنجاب یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈنگ رکھتی ہے اپنی, ایک اس کا معیار ہے, وقار ہے اور اس کا ایک اپنا نام ہے. اور پنجاب یونیورسٹی تعداد کے حساب سے آج 50,000 اسٹوڈنٹس تک پہنچ چکی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو آخری ہاسٹل بنا وہ 1992 یا غالباً 93 کے اندر بنا تھا. اور تب پنجاب یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی جو انرولڈ تھے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 18,000 یا 19,000 تھی اور ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ اپروکسیمیٹلی 50 یا 60 تھے. آج 2025 کے اندر یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 50,000 تک پہنچ چکے ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس کی تعداد ہے وہ 150 کے قریب پہنچ گئی ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ تو دھڑا دھڑ بن رہے ہیں, تب بجٹ بھی آ رہا ہے اور کوئی فائنینشیل ریسٹرکشن جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب بات آتی ہے طلبہ و طالبات کو اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی تو نئے ہاسٹلس کیوں نہیں بنتے؟ تب یہ سارے معاملہ یہ سارے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہاسٹلس نئے بنائے جائیں, ان سب اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو سارا معاملہ ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے جو ہاسٹلس کے اندر جو سارے معاملات چل رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی جو ہے مارننگ کو تو ہاسٹل دے رہی ہے اور ایوننگ کو بالکل نہیں دے رہی. ایوننگ کا وہ بچہ جو مارننگ کے بچے سے ڈبل فیس پے کر رہا ہے اس کو تو ہاسٹل جو اکوموڈیشن ہے وہ رولز کے اندر ہی نہیں انہوں نے ختم کر دی ہے. اور مارننگ کے بچہ بھی یہ بھی بات نہیں ہے اگر مارننگ کی پوری کلاس اس کو ہاسٹل میں رہا, نہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر صرف 4 مردوں کو, 4 میل طالب علموں کو, 4 فیمیل اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہاسٹل الاٹ ہو رہا ہے. کیا یہ زیادتی اور جبر نہیں ہے؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے نئے ہاسٹلز بنائے جائیں تاکہ آپ کم سے کم ایوننگ کے بچوں کو بھی ہاسٹل کی سہولت دیں, بلکہ یہ تو مارننگ کے بچوں سے بھی ہاسٹل کی سہولت جو ہے وہ چھین رہے ہیں. تو ہمارا یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ نئے ہاسٹل بنائے جائیں.
پھر اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. 50,000 طلبہ ہیں یہاں پہ جو یونیورسٹی کے جو لاہور کے ارد گرد مرید کے شیخو پورہ اور یہاں کے جو پوائنٹس ہیں یہ جو جہاں پہ سارے جاتے ہیں, بسوں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, بسوں کی حالت خستہ ہو گئی ہے. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو بسیں ہیں ان کی جو فلیٹ کے اندر اضافہ کیا جائے, اور یہ چیزیں جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کو بھی کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی اس سارے معاملے کے اندر اسپیشل انٹرسٹ لینا چاہیے, یونیورسٹی کو فنڈز الوکیٹ کرنے چاہیے تاکہ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کا بوجھ اسٹوڈنٹس کے اوپر نہ پڑے اور فیسیلیٹیشن ہو اسٹوڈنٹس. صرف جمعیت ہی یہ کر رہی ہے یا پھر باقی جو تنظیمیں یونیورسٹی میں ہیں یا باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی چونکہ اگر کوئی بھی یونیورسٹی ہو اس کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, پھر اس یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, اور دین اس کے جو ملازمین ہوتے ہیں اور اساتذہ ہوتے ہیں, یہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. جہاں تک رہے گی بات طلبہ کی, تو طلبہ نے ہمیشہ شد و مد کے ساتھ اپنے جو مطالبات ہیں ان کا آغاز کیا, اور پنجاب یونیورسٹی جو ہے یہ شروع سے اس کی تاریخی حیثیت ہے, یہ بڑی زرخیز زمین ہے. یہاں سے انٹلیکچوئلس پیدا ہوئے ہیں, یہاں سے ججز پیدا ہوئے ہیں, بیوروکریٹس پیدا ہوئے ہیں, سیاستدان پیدا ہوئے ہیں. اور رہے گی بات طلبہ کی, تو چونکہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اندر صرف اسلامی جمعیت طلبہ ہی ایسی منظم آرگنائزیشن جو ویل ڈسپلنڈ اینڈ ویل آرگنائزڈ آرگنائزیشن موجود ہے جو اسٹوڈنٹس رائٹس کا جو کیس ہے وہ لڑ رہی ہے, تو اس وقت تو اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہے جس کے اوپر طالب علموں نے, طلبہ و طالبات نے اپنے اعتماد کا جو اظہار کیا ہے, جو اس دن پورے ملک نے دیکھا ہے. تو ہم اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کی طاقت موجود ہے. اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ ایک کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہمیں کانفیڈنس بوسٹر ہے وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو حمایت ہے, اسٹوڈنٹس کی جو نمائندگی ہے وہ اس ٹائم ہمیں حاصل ہے, اور ہم ان کا کیس لڑ رہے ہیں. صحیح. ابھی ہم نے دیکھا کہ نیپال میں جینزی اٹھے ہیں اور انہوں نے انقلاب لائے اور حکومت کو بھاگنا پڑا, اور اس کے پہلے بنگلہ دیش میں ایسا ہوا. اب بنگلہ دیش میں تو 2 جامعات میں اسلامی جمعیت, اسلامی چھاتر و شبر جو اسلامی جمعیت طلبہ کا ہی سسٹر آرگنائزیشن. ہاں, تو کیا پاکستان میں بھی ایسا ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان میں طلبہ یونین ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, جو آپ نے آخری بات کی جو اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں, کوئی لوگ کرپٹ ہیں, کوئی یہ جو سول ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ افسر بن جاتا ہے اور وہ کرپشن کا بھرمار جو ہے وہ کر دیتا ہے, کوئی سیاستدانوں میں ایشو ہے, اگر یہ سارے معاملات ہیں تو اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس پہ ہم نے بین لگا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس ٹائم پہ ویل گرومڈ ہو ہی نہیں رہا, اس کی تربیت ہی نہیں ہو رہی, نہ اس کی سیاسی تربیت ہو رہی ہے, نہ اس کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے. یہ جو یونین کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, طلبہ یونین کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ایک طالب علم کو بہت کچھ سکھاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ 18, 19, 20 سال کا طالب علم جب وہ یونین کا الیکشن لڑتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے پبلک ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اپنا مقدمہ کیسے لڑنا ہے. تب یہ اوئے توئے کی سیاست نہیں ہوتی, تب آپ نے اپنا جو بات ہے اس کو بڑے اچھے اور آرگنائز طریقے سے آگے اپنے جو ہے آپ کی آڈینس تک پہنچانا ہے. تب آپ نے جو اسٹوڈنٹس کا کیس ہے اس کو آپ نے اس چھوٹی عمر کے اندر ان کے مطالبات کو آپ نے حل کروانا ہوتا ہے, آپ نے ڈبیٹس آرگنائز کروانی ہوتی ہیں, آپ نے ایونٹس جو اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے ہوتے ہیں وہ آرگنائز کروانے ہوتے ہیں. تو جب اتنی ساری چیزیں آپ ایک بچہ 18 سے لے کے 22-23 سال کی عمر تک وہ اس سارے جو ٹریننگ پروسیس اس سے گزرتا ہے تو وہ پھر جامعہ سے کسی بھی یونیورسٹی سے کندن بن کر نکلتا ہے. تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے 1984 کے بعد سے پھر 89 میں پنجاب میں 1 سال الیکشن ہوئے, یونین کا انسٹیٹیوشن بند کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ہم سب بلکہ طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ملک میں کچھ خرابیاں ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یونین کا دائرہ ہی نہیں ہے, کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس طرح سے وہ ہیں ہی نہیں کہ ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں علم ہو, اور اگر جہاں پر کوئی بندہ اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی آواز کو سنب کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا یہ مطالبہ اس فورم سے, ارباب اختیار سے, حکومت سے, کہ آپ اسٹوڈنٹ یونین کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بحال کریں, اور آپ اس کو ایک بار بحال کر کے دیکھیں. انتظامیہ یا گورنمنٹ یا ادارے یہ کہتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹس یونین ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہوتی ہیں تو فساد ہوتا ہے, غنڈہ گردی ہوتی ہے, اور جمعیت پر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں. بہادرین زکریا یونیورسٹی میں ہوتا ہے, اسی طرح دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں. کیا ایسا ہی ہوگا یا کہ طلبہ یونین ہونے سے امن ہوگا اداروں؟ دیکھیں, اسٹوڈنٹ یونین جب ہوتی ہے یہ میرے خیال میں ایک مفروضہ جو ہے یہ بے بنیاد ہے. جب اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے تو تب وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اور غنڈہ گردی نہیں ہوتی. اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس یونین نے ان جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے طلبہ کو, وہ آنسریبل ہوتے ہیں سب اسٹوڈنٹس کو. اگر وہ کس طرح کا معاملہ کریں گے تو کیا اگلے سال انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر کبھی ماضی میں جامعات کے اندر یہ تشدد کا عنصر بڑا ہے, اور اب الحمدللہ پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں,
اب یہ تشدد کی سیاست نہیں ہے. آپ نے دیکھا جو ابھی جس واقعے پہ ہم بات کر رہے ہیں, انتہائی پرامن جو ہے ریلی نکلی. تو ہم اپنے ٹاپک پہ اگر واپس آئیں تو یہ یونین کا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ اگریشن کو اور ایکسٹریمزم کو روکتا ہے. صحیح ہے. یہ آپ کی سیاسی تربیت کرتا ہے. یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی بات دلیل کی بیس پہ اگلے آپ نے اپنے مخالف کو یا اگلے پرسن کو کیسے سکھانی ہے آپ نے. تو اگر ہم ریکارڈ بھی دیکھیں تو جو تشدد کا ایلیمنٹ اگر یونیورسٹیز کے اندر آیا بھی ہے تو یہ آفٹر دا بین آف اسٹوڈنٹ یونین آیا. اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا. تب ہمارے جو ادارے تھے, ہمارے تعلیمی ادارے تھے, وہ بڑے زرخیز مائنڈ سیٹس پروڈیوس کر رہے تھے. اس کے بعد سے یہ جو ایک بریک لگی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے. پھر یہ جو موروثیت کی سیاست جو ہے شروع ہوئی ہے. ورنہ اس سے پہلے آپ لوگ دیکھیں, آج بھی اگر ہم ہمارے سیاسی میدان میں دیکھیں تو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہو, لیکن اگر کوئی فرد اسٹوڈنٹ یونین کی انسٹیٹیوشن سے وہ ٹریننگ لے کے تربیت لے کر آیا ہے تو اس کا واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے دور میں اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے آیا ہے, وہاں کا تیار شدہ ہے. اس کے کردار میں, اس کی گفتار میں اس کی چیز کی جھلک موجود ہوتی ہے. صحیح. اگر انتظامیہ اپنی جو انتقامی کارروائیوں سے باز نہیں آتی اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کی آواز کو دباتی رہتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, میرا تو سب سے پہلے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ایک پیغام ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں آپ کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ اسٹوڈنٹس کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کوئی ایلین اینٹیٹی تو ہے نہیں آپ کی یونیورسٹی کے لیے. اسٹوڈنٹس آپ کے بچے ہیں اور بچوں کے اوپر انتقامی کارروائیاں بنتی نہیں ہیں. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے اپنا پیرنٹل رول ادا کرے, لیکن اگر میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے ابھی وہ احتجاجی ریلی نکلی جب, تو اس کے اوپر جو ہے بچوں کو نوٹس جاری ہو گئے کہ بھئی آپ کیوں اس سارے معاملے کے اندر جو ہے آپ لوگ شامل ہوئے, کیوں آپ نے اپنے حق کے لیے احتجاج کیا, کیوں آپ کی جو فیسیں بڑھی ہیں آپ اس کے لیے نکلے, طالبات کو کہا گیا کیوں آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا. اور پروفیشنلزم کا حال یہ ہے کہ اس اگر یہ جو مارچ ہے 17 ستمبر کو ہوا اور وہاں پہ جو نوٹس جاری ہوا کہ 17 نومبر کو آپ شامل ہوئے اس مارچ کے اندر, یہ یونیورسٹی کی پروفیشنلزم کا اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کا معیار یہاں پر گر چکا ہے. تو میرا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو معاملات کو حل کی جانب لے کر جائیں. انتظامیہ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں اس سارے معاملے کو پرتشدد رنگ دیا جائے. آپ دیکھیں ریلی کو روکنے کا کیا مقصد تھا. یہ ریلی ایک مقام پر نہیں رکی, یہ ریلی 2 مقامات پر رکی ہے. جیسے ہی جو اسٹوڈنٹس لاء کالج کے سامنے سے گزرے ہیں وہاں پہ گارڈز نے اسٹوڈنٹس کے درمیان آ کر ان کو گاڑی ماری ہے. میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گا. اسٹوڈنٹس تب بھی پرامن رہے ہیں. کیوں؟ ان کا یہ پلان تھا کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ لڑائی کریں گے اور باہر میڈیا کو اور جو باہر جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ ہیں ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جی یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ تو متشدد لوگ ہیں, یہ تو غنڈہ گرد ہیں, یہ تو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. اور میں سلیوٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس نے جو بصیرت اور جو حکمت کا وہاں پر مظاہرہ کیا کہ اپنے سر بھی ان کے وہاں پر پھٹے, ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا, ان کو گالیاں بھی دی گئیں, دھکے بھی دیے گئے, لیکن انہوں نے امن کا دامن جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مارچ کی جو کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ طالب علم پرامن رہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پورے پاکستان نے دیکھا. تو یہ میں انتظامیہ کو پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیں جی جو معاملات ہیں ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہونا چاہیے اور بیٹر سینس جو ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے. اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسئلہ شروع ہوا ہے یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو آؤٹ سائڈرز تھے, مختلف ہاسٹلز میں رہے ہیں, تو عید کے موقع پر انہوں نے ہاسٹل خالی کروایا, ابھی چھٹیوں میں خالی کروا لیے اور اب آؤٹ سائڈر کو انٹر نہیں ہونے دیا. کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ مثبت اقدام ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو یونیورسٹی کے اندر عید کی چھٹیوں میں ایک آپریشن ہوا تو اسٹوڈنٹس نے ایک سکھ کا سانس لیا. اسٹوڈنٹس جب گھروں کو گئے اور پیچھے ہمیں خبر ملی کہ آپریشن ہو رہا ہے, ہم نے کہا شکر ہے, یہ ہمارا ایک برسوں پرانا مطالبہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی وہ لوگ رہ رہے تھے جو کسی انتظامی افسر کے رشتہ دار تھے, اگر وہ لوگ رہ رہے تھے جو کسی بھی انتظامیہ کے اندر اپنا عہدہ رکھنے والوں نے اپنے کوئی یار دوست وہاں پر رکھے ہوئے تھے اور ان کو وہاں سے نکالا گیا, تو ہم نے بڑا سکھ کا سانس لیا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو کیمپس جو ہے ایسے لوگوں سے فری ہوگا. اور ہم نے اس چیز کو اسلامی جمعیت طلبہ نے اور خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی کے سب اسٹوڈنٹس نے بڑا اس چیز کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا اور اس کی سپورٹ کی کہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی اینڈ اٹ واز لانگ اوور ڈیو. اسٹوڈنٹس اس بارے میں ڈیمانڈ کر رہے تھے. بالکل, میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن جب ہم واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک کرفیو کا جو ماحول ہے وہ نافذ ہو چکا ہے. ہم واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر طلبہ و طالبات چھٹیوں کے بعد آتے تھے تو ویلکم پوسٹرز لگے ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کی جانب سے, جمعیت کی جانب سے, اپنے سینئرس کی جانب سے. وہاں پر جو ہے بختر بند گاڑیاں طلبہ کا استقبال کر رہی ہیں, واٹر کینن جو ہے وہ طلبہ کا اور طالبات کا استقبال کر رہے ہیں. وہاں پہ جو پولیس ہے, باوردی اہلکار جو بندوقوں کی جو نوک ہے وہ تان کے طلبہ کے اوپر ان کا استقبال کر رہے ہیں. وہاں پر جو ہے پولیس کا یہ واقعہ ہوا, ایک
یہ ایک چرس بیچنے کا یا آئس کا معاملہ ایک پولیس والا پکڑا گیا, یہ معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں. اور وہاں پر یونیورسٹی کے ہاسٹل کو ایسا بنا دیا گیا کہ وہاں پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پہ الاٹی ہے تو اس کا دوست اگر اس کی الاٹمنٹ نہیں ہے وہ اسے ملنے بھی نہیں آ سکتا. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے ہاسٹل کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا, ایک ہاسٹل کے الاٹی کو دوسرے ہاسٹل میں نہیں جانے دیا جا رہا, اتنی پابندی لگ چکی ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ دیکھیں جو آپریشن ہوا تھا یہ انلیگل لوگوں کے خلاف ہوا تھا. یونیورسٹی نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے آپریشن جو ہے یہ انلیگل اسٹوڈنٹس کے خلاف کیا ہے. تو ہم نے تو تب بھی سوال کیا تھا, اب بھی سوال کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ انلیگل کیسے ہو گئے. اب اس کا فرق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, اپنے آپ کے تھرو آپ کے ویورز کو بھی. یونیورسٹی جن کو انلیگل اسٹوڈنٹس کہہ رہی ہے وہ بیسیکلی سیلف سپورٹ کے طلباء تھے اور طالبات تھیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو سیلف سپورٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ مارننگ کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ فیس دیتے ہیں. اب ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نئے ہاسٹل بنائیں گے تو اس میں مارننگ کے سب اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل اکوموڈیشن دیں اور سیلف سپورٹ کے اسٹوڈنٹ کو بھی ہاسٹل اکوموڈیشن دیں. اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ وہ فیس بھی ڈبل دے رہا ہے اور آپ اس کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں دے رہے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس کا یہ مطالبہ ہے کہ انلیگل کے خلاف جو ہے یہ کارروائی ہونی چاہیے اور کسی بھی انلیگل پرسن کو یونیورسٹی کے اندر نہیں رہنا چاہیے. لیکن انلیگل کو ہمیں ڈیفینیشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انلیگل کون ہے؟ انلیگل وہ اینٹی ہے جو یونیورسٹی کے لیے ایلین کی حیثیت رکھتی ہے, جو یونیورسٹی کا بونافائڈ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, جس کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, بونافائڈ اسٹوڈنٹ ہے, کارڈ ہولڈر ہے, اس کے ڈیوز کلیئر ہیں, اس کے پاس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ ہے, تو اس کے لیے یونیورسٹی کے اندر کوئی نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کے لیے فری موومنٹ ہونی چاہیے, وہ اپنے دوست کے پاس جائے, وہاں پر بیٹھ کے گروپ اسٹڈی کرے, پیپر کی تیاری کرے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسی بھی اس کی آڑ میں انلیگل ایلیمنٹ کو, انلیگل پرسن کو پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل چھوڑے, پنجاب یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کا موقف ہے اس سارے معاملے کے بارے میں. یہ بتائیے گا کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کیا انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں آپ کے؟ اور اگر انتظامیہ مذاکرات نہیں کرتی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات جو ہے طلبہ اور طالبات جو تھے شروع سے چاہتے تھے کہ انتظامیہ جو ہے معاملات اس نہج تک نہ جائیں, پرامن طریقے سے معاملات حل ہوں. لیکن یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جو ایک ایگوسٹک اپروچ تھی اور ایگوسٹک ایٹیٹیوڈ تھا کہ ہم نے تو جی بات ہی نہیں کرنی اسٹوڈنٹس سے, ہم نے تو یہ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے, یہ کون ہوتے ہیں اپنا حق مانگنے والے. تو جو ایسے ایلیمنٹس تھے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے اندر, اور یہ سب جانتے ہیں وہ لوگ کون تھے, جو چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا تعلق خراب ہو, جو چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوں. ان لوگوں نے جو ہے یونیورسٹی کو اس نہج پر نہیں آنے دیا کہ معاملات مذاکرات کے ساتھ حل ہوں. پھر اسٹوڈنٹ نے دوسرا رستہ اختیار کیا, انہوں نے احتجاج کیا. ان لوگوں نے وہاں پر یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پوری انکوائری ہونی چاہیے, انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ کس شخص نے حکم دیا گارڈز کو کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر اٹیک کرے, کہ وہاں پہ فیمیل اسٹوڈنٹس بھی موجود تھیں. کس شخص نے حکم دیا پولیس کو کہ آگے گرفتاریاں کرے. پولیس تو کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی نا جی, جب تک وہ ادارہ اس کو کچھ نہ کہے. تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اب کی جو صورتحال یہ ہے کہ آخرکار وہی معاملہ کہ جو بات پہلے خوش اسلوبی سے طے ہونی تھی, اتنا بڑا ایک بدنامی کروا کے اپنی, اب یہ انتظامیہ جو ہے اب اسی معاملے پہ آئی ہے. لیکن ہم اس کو بڑا خوش آئند سمجھتے ہیں. میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمیں اس ٹائم جو ہے اسٹوڈنٹس کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, اور ہمارا مذاکرات کا ایک دور ہو بھی چکا ہے. اور ہم اس بارے میں پورے امید ہیں کہ خوش آئند طریقے سے جو ہے یہ مطالبات جو ہے منظور کر لیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے وہ اچھی بات ہے. ہم تو شروع سے یہ کہتے تھے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے. یہ کوئی معاملہ میں نہ مانوں کی گردان نہیں ہونی چاہیے. اور ایک استاد اور ایک طالب علم, اور چونکہ وہ روحانی والدین ہوتے ہیں, تو یہ معاملہ ہونا قطعاً ان کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. اور جو اسٹوڈنٹس اور جو ایڈمنسٹریشن ہے, اسٹوڈنٹس اور وائس چانسلر ہے, اس کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہرڈل نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے یہ جو مذاکرات جو انتظامیہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر رہی ہے, ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوں. اچھا ناظرین, مذاکرات سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا, اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ مذاکرات کرے. اور اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو پڑھنے دیا جائے. اپنے میزبان اظہر تراج کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.